वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आइए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है टोबा टेक सिंह, जो कि सआदत हसन मंटू का अफसाना है। तो टोबा टेक सिंह को पढ़ने से पहले हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो नाम है इनका सआदत हसन और कलमी नाम है मंटू। स्कूल कॉलेज में टॉमी और इसके अलावा फ़र्ज़ी नाम जो इनका था मुफक्किर, कॉमरेड, आदम, विटनम, ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। और पैदाइश इनकी हुई है 11 मई 1912 को सिमराला ज़िला लुधियाना पंजाब में। वफ़ात हुई 18 जनवरी 1955 को मयानी साहब लाहौर में तदफीन हुए हैं। वालिद हैं इनके ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन और वालिदा हैं इनकी सरदार बेगम। शादी इनके 1929 में सफ़िया बेगम से हुई है। औलादें हैं इनके 4 औलादें हैं। एक बेटा है, उनका नाम है आरिफ, और 3 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी है निकहत, नुज़हत और नुसरत। और ये हिजरत करके पाकिस्तान 1948 ईस्वी में चले गए थे। और तालीम इनका मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से पास करने में 4 बरस लग गए। मैट्रिक में 3 बार फेल हुए। 1931 में हाई स्कूल स्वयं दर्जे में पास किया। मंटू हमेशा उर्दू के मज़मून में ही फ़ेल होते थे। चौथी बार में मैट्रिक पास तो कर लिया, लेकिन उर्दू के मज़मून में फ़ेल ही रहे। अदबी रहनुमा बारी अलग मंटू की पहली तहरीर इनके इदारत में शाये होने वाले अखबार मसावात में शाये हुई है। और 1935 में मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन बीमारी की वजह से जारी ना रख सके थे। असातिज़ा हैं फैज़ अहमद फैज़, साहबज़ादा महमूद ज़फ़र, ख्वाजा मोहम्मद इमरान जान। मंटू का ज़रिए माश सहाफ़त, फ़िल्म नवेसी, अदब और ड्रामा नवेसी था। मंटू के तारीख़ वफ़ात किसी ने बड़े अफसाना नामवर निगार से निकाला है, जो कि 1347 ईस्वी से निकाली गई हैं। मंटू ने तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाकर एक तंज़िया अफसाना बदतमीज़ लिखा है। मंटू ने एक नावल बग़ैर उन्वान नाम से लिखा, जो 1954 में शाये हुआ है। अब इनके कुछ अफसानवी मजमुआ हैं, जैसे कि ठंडा गोश्त, ये 1950 ईस्वी में लिखा गया है और इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। और इसका इंतसाब जो है ईशर सिंह के नाम, जो हैवान बनकर भी इंसानियत ना खो सका। तो इसमें है, पहला है ज़हमत महरे दरख्शां, ठंडा गोश्त, गोली, रहमत खुदाबंदी के फूल, 3.5 आने, पीरन, खुरस, शारदा, बासित। अब एक शेर है गालिब का, ज़हमत महरे दरख्शां। अफसाने का नाम मंटू ने गालिब के शेर से लिया है, जो अफसाने में शामिल है। लरसता है मेरा दिल ज़हमत महरे दरख्शां, मैं हूँ वो कतरे शबनम जो हो खारे बयाबा पर। ठंडा गोश्त, इसके जो किरदार हैं ईशर सिंह हैं, कुलवंत कौर हैं, ये सरदार निहाल सिंह की बेटी हैं। और इस अफसाने पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और पाकिस्तानी में मुकदमा चला। अब गोली के किरदार हैं शफ़क़त, आयशा का शौहर अज़ीज़ साहब, तलात, निकहत, अज़ीज़ साहब की बेटियां। इस अफसाने में निकहत एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी। 3.5 आने के किरदार हैं मंटू साहब, रिज़वी, नसीर, भंगी, जर्जी। बासित के किरदार हैं सईदा, बासित की बीवी। शारदा के किरदार हैं नज़ीर, करीम, दलाल, शकुंतला, शारदा, मुन्नी, शारदा की लड़की, नईमा। नंबर 2 है आतिश पारे, 1936 ईस्वी में। इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। एक है खूनी थूक, दूसरा है इनकलाब पसंद, तीसरा है जी आया साहब, चौथा है माहीगीर, 5वां है तमाशा, छठा है ताकत का इम्तिहान और 7वां है दीवाना शायर, 8वां है चोरी। मंटू के अफसाने हैं 1940 में। इसमें 26 अफसाने शामिल हैं। पेशे लफ्ज़, नया कानून, शुगल, टेढ़ी लकीर,
پہچان، شوشو، خوشیاں، بانجھ، نعرہ، شہنشیں پر بلاؤز، اس کا پتی، موت، موسم کی شرارت، بیگو، منتر، میرا اور اس کا انتقام، میرا اور اس کا انتقام، موم بتی کے آنسو، دیوالی کے دیے، حد تک، ڈرپوک، 10 روپے، مس ڈی کوسٹا۔ اگلا افسانوی مجموعہ ہے دھواں۔ 1941 میں دھواں، ترقی پسند، نیا سال، چوہے دان، چوری، قاسم، دیوانہ شاعر، لالٹین، انتظار، پھولوں کی سازش، گرم کوٹ، میرا ہمسفر، پریشانی کا سبب۔ پانچواں لذت سنگ۔ 1948 میں سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے، لذت سنگ باندازے تقریر نہیں۔ سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے، لذت سنگ باندازے تقریر نہیں، یہ غالب کا شعر ہے۔ نمبر 1 لذت سنگ، بو، دھواں، کالی شلوار، سفید جھوٹ، افسانہ نگار اور جنسی مسائل، کسوٹی، ایک فیصلہ، ایک اور فیصلہ۔ اس کے بعد اگلا افسانوی مجموعہ ہے فندنے۔ پہلا ہے اس میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، فرشتہ، فندنے، بدصورتی، مسمالہ، دو ودود، اودا پہلوان، بدصورتی، مسمالہ، اودا پہلوان، مسٹر عین الدین، سودا بیچنے والے، عشقیہ کہانی، منظور، مس ارڈنا جیکسن۔ اس کے بعد اگلا ہے یزید۔ یزید، گرمکھ سنگھ کی وصیت، آخری سلوٹ، جھوٹی کہانی، ٹیٹوال کا کتا، 1919 کی بات، چور، نکی، ممی۔ نیکسٹ ہے چگد۔ ایک خط، ڈھارس، چگد، پڑھیے کلمہ، مس ٹین والا، بابو گوپی ناتھ، میرا نام رادھا ہے، جانکی، 5 دن، سرکنڈوں کے پیچھے، بلونت سنگھ مجیٹھا، آنکھیں، شادی، جاؤ حفیف جاؤ، محمودہ، پچھنی، وہ لڑکی، اللہ دتہ، سرکنڈوں کے پیچھے، بھنگن، پھسپھسی کہانی، محمد بھائی، حسن کی تخلیق۔ اس کے بعد اگلا افسانوی مجموعہ ہے بغیر اجازت۔ سونے کی انگوٹھی، تانگے والے کا بھائی، مسٹر حمیدہ، بغیر اجازت، قدرت کا اصول، خوشبودار تیل، سنتر پنچ، جسم اور روح، اب کہنے کی ضرورت نہیں، تپش کشمیری، رشوت، قیمے کے بجائے بوٹیاں۔ اگلا ہے کالی شلوار، کبوتر والا سائیں، الو کا پٹھا، نامکمل تحریر، قبض، ایکٹرز کی آنکھ، وہ خط جو پوسٹ نہ کیے گئے، مصر کی ڈلی، ماتمی جلسہ، تلون، سجدہ، کالی شلوار، خالی بوتلیں خالی ڈبے، لائسنس، کتاب کا خلاصہ، 2 قومیں، مجید کا ماضی، ننگی آوازیں، رام کھلاون، شانتی، سہائے، خالی بوتلیں خالی ڈبے۔ اس کے بعد 13 جو ہے افسانوی مجموعہ شکاری عورتیں۔ اس میں ہے رحمت خداوندی کے پھول، عورت ذات، 3.5 آنے، حجامت، جینٹل مینوں کا برش، اولاد، میرٹھ کی کینچی، شکاری عورتیں۔ اگلا افسانوی مجموعہ ہے برقعے، پسینہ، گھونگھا، تیقن، خط اور اس کا جواب، موج دی، ایک بھائی ایک وائس، 14ویں کا چاند، باردہ شمالی، قرض کی پیتے تھے، پر اسرار نینا، برقعے۔ نمرود کی خدائی میں ہے کھول دو، سوراج کے لیے، ڈارلنگ، بدتمیز، عزت کے لیے، ہارتا چلا گیا، شیر آیا دوڑنا، شریفن، ہر نام کور، شہید ساز، بی زمانی بیگم، دیکھ کبیرہ رویا۔ اس کے بعد اگلا افسانوی مجموعہ ہے بادشاہت کا خاتمہ۔ بادشاہت کا خاتمہ، تقی صاحب، والد صاحب، عورت ذات، عشق حقیقی، کتے کی دعا، پری، خود فریب، برمی لڑکی، فوبا بھائی، ابجی ڈوڈو، سڑک کنارے، شادا، لیتیکا رانی، نفسیاتی مطالعہ، موتری، نطفہ، سڑک کے کنارے، سراج، 100 کینڈل پاور کا بلب، خدا کی قسم، موزیل، صاحب کرامت۔ اگلا افسانوی مجموعہ اوپر نیچے اور درمیاں۔ پس منظر، اللہ کا بڑا فضل ہے، ضرورت ہے، میری شادی، کرچیں اور کرچیاں، قتل و خون کی سرخیاں، لیچیاں، آلوچے اور الائچیاں،
बिन बुलाए मेहमान, अपनी अपनी डफली, गुनाह की बेटियां और गुनाह के बाप, चचा मंटू के नाम एक भतीजे का ख़त। और 13वां है सादत हसन मंटू का जवाब, यौम इस्तक़लाल, चचा शाम के नाम एक ख़त, एदाद के साथ, अदब और ज़िंदगी की छेड़। 17 है चचा शाम के नाम दूसरा ख़त, चंद तस्वीरें, बता, चंद हसीनों के खतूत, चचा शाम के नाम तीसरा ख़त, बातें, चचा शाम के नाम चौथा ख़त, मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ, चचा शाम के नाम पाँचवां ख़त, दो गड्ढे, चचा शाम के नाम छठा ख़त, चचा शाम के नाम सातवां ख़त, तवीले की बला। उसके बाद है चचा शाम के नाम आठवां ख़त, चचा शाम के नाम नौवां ख़त। ये अफसाना ऊपर नीचे और दरमियाँ, ऊपर नीचे और दरमियाँ। उसके बाद है रत्ती माशा और तोला। इसमें जो अफसाना है शलजम, बर्फ़ का पानी, चंद मकाले, रत्ती माशा तोला, गाफ कागुम, नफ्सियात शनास, अंजाम मुलाकाती, झुमके, सिगरेट और कैंटीन पीन, 3 में ना 13 में। अब मंटू के ड्रामे हैं पेशे लफ्ज़, नीली रगें, कबूतरी, इंतज़ार, इंतज़ार का दूसरा रुख, कमरा नंबर 5, टेढ़ी लकीर, जेब कतरा, ईद कार्ड, अकेली, जर्नलिस्ट, साड़ी, नक्शे फरियादी, बीमार, जुर्म और सज़ा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तोहफ़ा, सलीमा, हद तक। आओ आओ सुनो, आओ सुनो, आओ कहानी लिखें, आओ ताश खेलें, आओ ख़त सुनो, आओ खोज लगाएं, आओ रेडियो सुने, आओ बात सुनो, आओ अखबार पढ़ें, आओ बहस करें, आओ चोरी करें। करवट, करवट में है करवट, खुदकुशी, रिंधेर पहलवान, माचिस की डिबिया, मोहब्बत की पैदाइश, चूड़ियाँ, रूह का नाटक, इसका रामू, ममता की चोरी। अगला है 3 औरतें, 3 औरतें, 3 खूबसूरत औरतें, 3 मोटी औरतें, 3 सुलह पसंद औरतें, 3 खामोश औरतें, 3 बीमार औरतें। अफसाने और ड्रामे। नंबर 1 है कानून की हिफाजत, 1 मर्द, 3 उंगलियां, 2000 साल, 3 तोहफ़ा, जनाजे। 1 है चंगेज़ खां की मौत, तैमूर की मौत, क्लियोपेट्रा की मौत, नेपोलियन की मौत, बाबर की मौत, शाहजहां की मौत, टीपू की मौत। उसके बाद है कटारी, फुंदने, इस मंझधार में, तल्ख और शीरी, कार्ल मार्क्स, इंसाफ, गालिब और सरकारी मुलाजिमतें। अब हम लोग पढ़ेंगे तोबा टेक सिंह को, लेकिन तोबा टेक सिंह को पढ़ने से पहले हम लोग फहरिस्त देखेंगे कि आरपीएससी में जो फहरिस्त शामिल है जिसे अतहर परवेज़ ने पेशे लफ्ज़ के तौर पर लिखा है, तो उसमें है नया कानून, काली शलवार, हतक, मोहम्मद भाई, बू, मोजील, ठंडा गोश्त, बाबू गोपीनाथ, खोल दो, मम्मी, तोबा टेक सिंह, सड़क के किनारे, जानकी, फुंदने। अब है तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख़याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फ़ैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुईं और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहकैन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए थे, बाकी जो थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चहमगोइयाँ होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार पढ़ता था, उससे जब उसकी एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया।
اس طرح ایک اور سکھ پاگل نے ایک دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی۔ دوسرا مسکرا دیا، مجھے تو ہندوستوڑوں کی بولی نہیں آتی۔ ہندوستانی بڑے شیطانی آکڑ پھرتے ہیں۔ ایک نہاتے نہاتے مسلمان پاگل نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ فرش پر پھسل کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بعض پاگل ایسے بھی تھے جو پاگل نہیں تھے۔ ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو دے دلا کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا کہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں۔ یہ کچھ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا ہے اور یہ پاکستان کیا ہے، لیکن صحیح واقعات سے یہ بھی بے خبر تھے۔ اخباروں سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اور پہرے دار سپاہی ان پڑھ جاہل تھے۔ ان کی گفتگو سے بھی وہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے جس کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ اس نے مسلمان کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ کہاں ہے؟ اس کا محل وقوع کیا ہے؟ اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن و دماغ پوری طرح معاف نہیں ہوا تھا، اس مسئلے میں گرفتار تھے کہ وہ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں۔ اگر ہندوستان میں ہیں تو پاکستان کہاں ہے؟ اگر وہ پاکستان میں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے یہیں رہتے ہوئے بھی ہندوستان میں تھے؟ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن درخت پر چڑھ گیا۔ ایک ٹہنی پر بیٹھ کر 2 گھنٹے مستقل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ ڈرایا دھمکایا گیا تو اس نے کہا، میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں، نہ پاکستان میں۔ میں اسی درخت پر ہی رہوں گا۔ بڑی مشکل کے بعد جب اس کا دورہ سرد پڑا تو وہ نیچے اترا اور اپنے ہندو سکھ دوستوں سے گلے مل کر رونے لگا۔ اس خیال سے اس کا دل بھر آیا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلا جائے گا۔ ایک ایم ایس سی پاس ریڈیو انجینئر جو مسلمان تھا اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ باغ کی ایک خاص روش پر سارا دن خاموش ٹہلتا رہتا تھا، یہ تبدیلی نمودار ہوئی کہ اس نے تمام کپڑے اتار کر دفاتر کے حوالے کر دیے اور ننگ دھڑنگ سارے باغ میں چلنا شروع کر دیا۔ چیونٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے جو مسلم لیگ کا ایک سرگرم کارکن رہ چکا تھا، وہ دن میں 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، ایک لخت یہ عادت ترک کر دی۔ اس کا نام محمد علی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے جنگل میں اعلان کر دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس سے کی دیکھا دیکھی ایک سنگھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا ہے۔ قریب تھا کہ اس جنگل میں خون خرابہ ہو جائے، مگر دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ بند کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک نوجوان ہندو وکیل تھا جو محبت میں مبتلا ہو کر پاگل ہو گیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اسی شہر کی ایک ہندو لڑکی سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ گو اس نے اس وکیل کو ٹھکرا دیا تھا، مگر دیوانگی کے حالت میں بھی وہ اس کو نہیں بھولا تھا۔ چنانچہ وہ اس تمام مسلم لیڈروں کو گالیاں دیتا تھا جنہوں نے ملا کر ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی اور وہ پاکستانی۔ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل برا نہ کرے، اس کو ہندوستان واپس بھیج دیا جائے گا، اس ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہے۔ مگر وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس خیال سے کہ امرتسر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی۔ یورپین وارڈ میں 2 اینگلو انڈین پاگل تھے۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو ان کو بہت رنج ہوا۔ وہ چھپ کر گھنٹوں اس مسئلے پر
گفتگو کرتے کہ پاگل خانے میں ان کی حیثیت کسی قسم کی ہوگی، یورپین وارڈ رہے گا یا اڑ جائے گا، بریک فاسٹ ملا کرے گا یا نہیں، کیا انہیں ڈبل روٹی کے بجائے بلڈی انڈین چپاتی تو زہر مار نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت اس کے زبان پر عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے تھے۔ اوپڑی گڑوی اینکس دی وے دھیانو منگ دی دال آف دی لالٹین، اوپڑی گڑوی اینکس دی وے دھیان دمنگ دی دال آف دی لالٹین۔ دن میں سوتا تھا نہ رات میں۔ پہرہ داروں کا یہ کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی تو وہ غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، اوپڑی گڑوی اینکس دی نے دھیانا دی منگ دی دال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی، اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ وہ بتانے کی کوشش کرتے تھے، وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے۔ کیا پتہ ہے کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے گا، یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے گا؟ اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے غائب ہو جائیں گے؟ اسی سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کے بہت مختصر رہ گئے ہیں۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور بال آپس میں جم گئے تھے، جن کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی، مگر آدمی بے ضرر تھا۔ 15 برسوں میں کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق اتنا جانتے تھے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں، اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ ایک اچانک دماغ الٹ گیا، اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے اور اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو اس کا آنا بند ہو گیا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر سب اسے ٹوبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو قطعاً یہ معلوم نہ تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا کتنے سال بیت چکے ہیں، لیکن ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے کے لیے آتے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا۔ چنانچہ وہ دفعہ سے کہتا تھا کہ اس کی ملاقات کو آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن گھستا اور سر میں تیل لگا کر کنگھا کرتا، اپنے کپڑے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کے پہنتا اور یوں سج بن کر ملنے والوں کے پاس جاتا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، کبھی کبھار اوپڑی گڑوی اینکن دی بے دھیانا وی منگ دی دال آف دی لالٹین کہہ دیتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی۔ جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی قریب دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی۔ پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کے دل میں آواز بھی بند ہو گئی ہے، وہ جو اسے ان کی آمد کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے
پھل، مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے تو یقیناً اسے بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی سے آتے ہیں جہاں اس کی زمین ہے۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا، خود کو خدا کہتا تھا۔ اس نے جب ایک دن بشن سنگھ سے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب عادت قہقہہ لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم نہیں لگایا ہے۔ بشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت سماجت سے کہا کہ وہ اسے حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا اس لیے کہ اسے اور بے شمار حکم دینے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اس پر برس پڑا اور پڑی گڑگڑ دی اینکس دی بے دھیانا دی منگ دی آل آف واہے گورو جی و خالصہ اینڈ واہے گورو جی کی فتح، جو بولے سو نہال ست آکال، یہاں تک بولا۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمان کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان جو اس کا دوست تھا ملاقات کے لیے آیا۔ پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل الدین ہے۔ بشن سنگھ نے فضل الدین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل الدین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہ ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے تھے۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ فضل الدین نے رک رک کر کہا۔ ہاں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل الدین نے کہنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو۔ بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی اودھاوا سنگھ سے سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلبیر سنگھ سے کہنا فضل الدین راضی خوشی ہے۔ وہ بھوری بھینس جو وہ چھوڑ گئے تھے ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، دوسرے کے کٹی ہوئی تھی، پر وہ 6 دن کے ہو کے مر گئی۔ اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ تمہارے لیے تھوڑے سے مرونڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل الدین سے پوچھا ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ؟ اس نے قدرے حیرت سے کہا۔ کہاں ہے؟ وہیں ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پوچھا پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں۔ نہیں، پاکستان میں۔ فضل الدین بوکھلا سا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ او پردی گڑ دی اینکس دی دھیانا وی منگ دی دال آف دی پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی درفٹے منہ۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئی تھیں اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو گیا تھا۔ سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستے کے پاس روانہ ہوئیں۔ متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے۔ واہگہ کے بورڈ پر طرفین کے سپرنٹنڈنٹ ایک دوسرے سے ملے اور ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا، جو رات بھر جاری رہا۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور ان کو دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، جو نکلے پررضامند ہوتے تھے۔ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ ادھر ادھر بھاگ اٹھتے تھے۔ جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تو وہ پھاڑ کر اپنے تن سے جدا کر دیتے۔ کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بک رہے ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ پاگل عورتوں کا شور و غوغا الگ تھا، اور سردی اتنی کڑاکے کی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔
پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ چند جو کچھ سوچ رہے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمان اور سکھوں کو یہ نعرے سن کر طیش آ گیا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واہگہ کی اس بار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو اس نے پوچھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا، پاکستان میں۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ یہاں ہے، اور زور زور سے چلانے لگا، او پڑدی گڑگڑ دی اینکس دی بے دھیانہ منگ دی دول آف دی ٹوبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب ٹوبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا تو اسے فوراً وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہٹا سکے گی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا، اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا اور باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و صامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا، اوندھے منہ لیٹا تھا۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان۔ درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا۔ تو یہ افسانے کا اختتام ہوا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔